जी थैंक यू ब्रदर। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली अब्दी और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। जैसा हम देख रहे थे लास्ट वीक भी हमने देखा यीशु मसीह की खुशखबरी के मुतालिक कि बादशाह मत्ती की अंजील जैसे हमें बताती है कि इस जमीन पर आ चुका है और वो अपनी बादशाही को कायम करेगा। और उसकी बादशाही में हमने देखा कि 4 गवाह हमें नजर आते हैं। गो के अनाजील 4 हैं लेकिन खुशखबरी एक ही है। लिखने वाले 4 हैं लेकिन खुशखबरी एक ही है। और इसी तरह खुशखबरी के अंदर 5 किस्म की तालीम पाई जाती है जिसे हम 5 फोल्ड गॉस्पल भी कहते हैं। और इस 5 फोल्ड गॉस्पल के अंदर हम देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो देखा वो आसमान की बादशाही थी। आसमान की बादशाही से हमने सीखा कि आसमान की बादशाही कैसे इस जमीन पर कायम हुई है। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा जो खुदा की सूरत पर था इस जमीन पर आया ताकि खुदा की जात को इस जमीन पर जाहिर करे। और जो कोई तौबा करता और ईमान लाता है उसके अंदर ये पोशीदा तौर पर आसमान की बादशाही कायम होती है। और जाहिरी तौर पर जो लास्ट टाइम हमने देखा कि इसका ताल्लुक इसराइल के साथ है। और आसमान की बादशाही के लिए एक चीज जो मैंने लास्ट टाइम क्लियर की थी, इससे मुराद 1000 साला बादशाही है। 1000 साला बादशाही हमारे अंदर कायम हो रही है। और हम बता रहे हैं हम जो कलीसिया है कि जो 1000 साला बादशाही जो जाहिरी होगी वो किस तरह की होगी और उसके अंदर जो लोग शरीक होंगे उन्होंने किस तरीके से रहना है। और उसकी पोशीदगी में जो कह सकते हैं कि तालीम है उसके लिए कलीसिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज उसमें हम दूसरी जो गॉस्पल को देखेंगे वो है खुदा के फजल की खुशखबरी या खुदा के फजल की अंजील। खुदा की फजल की अंजील के लिए आज हम देखेंगे मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत इमाल की किताब, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत इमाल की किताब, उसका बाब नंबर 20 और उसकी आयत नंबर 24। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 और वर्स है 24। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बल्कि उसकी कुछ कदर करूं बामुकाबला इसके कि अपने दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु मसीह से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। अभी जो फजल की अंजील है या फजल की जो खुशखबरी है जिसके मुतालिक लूका तबीब यहाँ पर बयान कर रहे हैं, उसको हम जब सीखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो सारी दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और तमाम लोगों की निजात के लिए दोबारा जी उठा। और जो कोई उसे कबूल करता है वो इस फजल की अंजील को हासिल करता है। इस फजल की अंजील को जानने के लिए इससे पहले हम थोड़ा सा सिन को देखेंगे कि गुनाह क्या है। गो के इसको पहले मैं बयान कर चुका हूं लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आज हम 2 गॉस्पल जिसमें जो है वो कंप्लीट करेंगे, एक खुदा के फजल की अंजील और साथ ही इसके जलाल की खुशखबरी की अंजील भी। तो उससे पहले हम थोड़ा सिन को देखते हैं कि गुनाह क्या है। गुनाह में लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसकी तारीफ बताई थी कि गुनाह हम कहते हैं कि मिस द टारगेट। खुदा के खादम जॉन पाइपर कहते हैं कि मिस द टारगेट, जैसे कोई शिकारी है वो कोई निशाना लगा रहा है उसका टारगेट मिस हो जाता है। या कोई ऐसा शख्स है वो उसे कहा जाता है कि ये ममनू इलाका है, आपने उधर नहीं जाना, आप क्रॉस करके उस जगह चले जाते हैं। या कोई आपकी बाउंड्री ठहराई जाती है तो आप उस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, इसको गुनाह कहते हैं। बेसिकली गुनाह क्या है? हर वो फेल, हर वो काम जो खुदा ने हमें हुक्म दिया है या जो उसने हमें शरीयत दी है हम उसके बरखिलाफ करते हैं। जैसे खुदा ने आदम और हवा को कहा कि तुमने ममनुआ फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने उस फल को खाया और खुदा के हुक्म को क्या किया? तोड़ा। और इसको तोड़ने के बायस वो गुनाह का शिकार हुए और खुदा की हजूरी से क्या है? निकाले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुनाह के असरात क्या हैं। बेसिकली मसीह ने जो हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए हैं, बेसिकली उसने गुनाह के असर को अपने ऊपर लिया है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जब यूहन्ना ने कहा कि देखो ये खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठाए ले जाता है,
تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قربانی دی جاتی تھی، جو برا پیش کیا جاتا تھا، اس کا پاک ہونا ضروری تھا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی جھری نہ ہو. لیکن جب برے کے اوپر اس نے گناہ ہاتھ رکھا تو اس نے تو اس کے اوپر گناہ ڈال دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ گار بن گیا. ایسی بات نہیں ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. مثال کے طور پر میں ہوں اور کوئی اور شخص ہے، مطلب کہہ لیں کہ عرفان ہے، دوسرا سلیمان سمجھ لیں. اب سلیمان نے قتل کیا ہے اور میرا نام عرفان ہے. میں جج کے سامنے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ سلیمان کا جو اس کی سزا ہے وہ موت ہے، آپ اس کو یہ سزا نہ دیں، آپ مجھے یہ سزا دے دیں. ہاں میں اس کی جگہ مر بھی جاؤں گا، مجھے پھانسی بھی دے دی جائے گی، اس کی سزا بھی دے دی جائے گی، لیکن میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ قاتل منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قاتل میں نہیں ہوں. قاتل تو سلیمان ہی ہے جس نے قتل کیا تھا. میں نے صرف اس کی جگہ لی ہے اور اس کی جگہ میں نے کیا دی ہے؟ قربانی دی ہے، اور میں اس کی جگہ کیا ہوا ہوں؟ قربان ہوا ہوں. تو مسیح کے لیے بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہی ایکٹ ایز اے سینر، وہ گناہ گار نہیں بن گیا، وہ ایکٹ ایز اے سینر، یا کہہ سکتے ہیں کہ گناہ گار کے طور پر مسیح کو ٹریٹ کیا گیا ہے، وہ گناہ گار نہیں. اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ گناہ کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے خدا نے کہا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو کیا ہے؟ مرا. اور گناہ کے اثرات جو تھے وہ موت تھی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح بھی ہمارے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ پہلے بھی بات میں پہلے آپ سے ریپیٹ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، ابھی دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ صلیب کے اوپر ایک عظیم تبادلہ ہوا ہے. صلیب کے اوپر ایک عظیم کیا ہوا ہے؟ تبادلہ ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹیوشنل ڈاکٹرائن. سبسٹیوشنل ڈاکٹرائن کیا کہتی ہے کہ مسیح نے صلیب کے اوپر ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے ہیں اور اپنی راست بازی ہمیں دی ہے. ایک بات یاد رکھے، فضل کیا ہے؟ فضل کا مطلب ہے کہ ایسا رحم جس کے ہم قابل نہیں تھے. فضل میں ایک بات یاد رکھیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا فضل میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. خدا کا فضل ہم پر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا ہے، جو ہمارے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہے؟ جی اٹھا. اور اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور اس نے وہ کامل زندگی گزاری جو ہم نے گزارنی تھی. خدا نے انسان کو کامل پیدا کیا، راست باز پیدا کیا، جیسا ابلیس کے لیے لکھا گیا ہے کہ تو اپنے راہوں، اپنی پیدائش کے روز سے ہی کامل تھا، لیکن تجھ میں ناراستی پائی گئی اور ناراستی کے باعث اس کو کیا ہے؟ اس کو اس کے ٹائٹل سے گرا دیا گیا، اس کو پھینک دیا گیا. اور آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ کے باعث اپنا ٹائٹل کھو چکے تھے، ہم بینک کرپٹ ہو چکے تھے، ہم دیوالیہ ہو چکے تھے. تو مسیح نے اپنی راست بازی ہمیں بخشی ہے. آج جب بھی ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو پولس رسول بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خوف کا روح نہیں دیا گیا، ہمیں دلیری کا روح دیا گیا ہے، اور وہ دلیری کا روح ہمیں مسیح کی راست بازی سے ملتا ہے. اور اسی لیے آج ہم دلیری سے خدا کے حضور آ سکتے ہیں. اس میں ہماری اپنی راست بازی نہیں، بلکہ یہ وہ مسیح کی راست بازی ہے جو ہمیں دی گئی ہے، جو عظیم تبادلہ صلیب کے اوپر ہوا ہے، جس کے لیے میں لفظ بھی بول رہا تھا، سبسٹیوشنل ڈاکٹرائن. سبسٹیوٹ کو وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پر جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں یا ایمرجنسی سروسز کا حصہ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ روسٹرز بنتے ہیں. تو روسٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ چھٹی کرنا چاہتا ہے تو اس کی جگہ کوئی سبسٹیوٹ آتا ہے، اس کی جگہ سبسٹیوٹ جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. اسی طرح ہمیں سزا ملنی تھی، لیکن خدا نے ہماری خاطر اپنے بیٹے کو بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ تاکہ ہمیں رہائی ملے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ اس کا بیٹا کیا ہے؟ ہماری خاطر کچلا جائے. اور یہی خدا کے فضل کی کیا ہے؟ خوشخبری ہے. اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا باب نمبر 15، اس کی آیت نمبر 12 کو دیکھیں، بلکہ پہلی آیت سے دیکھتے ہیں پہلے. پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت. اب ہے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں
جو پہلے دے چکا ہوں، جس کو تم نے قبول بھی کر لیا، جس پر قائم بھی ہو، اور اس کی وسیلہ سے ہی تم کو نجات ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، نہ تمہارا ایمان ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ چنانچہ میں نے بھی سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور یقیناً یہی ہمارا کلمہ ہے۔ آج ہمارے سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مسیحی لوگوں کا کلمہ کیا ہے، اور ہمارا کلمہ یہی ہے، اور یہی کلمہ اور غیر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق مرا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یہی بات پولس یہاں پر لکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور کتاب مقدس کے مطابق کیسے؟ یسایہ 53 باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح کیسے ہمارے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ کیوں ہمارے لیے جی اٹھا؟ تاکہ گناہ کے اس اثر سے ہمیں بچائے، گناہ کے کانسیکوینسز سے ہمیں بچائے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم موت کا شکار تھے، لیکن مسیح نے اپنے باپ کے فضل کے وسیلہ سے، خدا کا فضل جو اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر ہوا، ہم بچائے گئے۔ 15 باب کی 12 آیت کو بھی اگر ہم پڑھے، پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، پس جب مسیح کی منادی کی جاتی ہے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بھی بعض کی طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح نہیں جی اٹھا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھے، اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھتا۔ اگر ہم پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا اور خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہوں، جس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں ایک زندہ امید بخشی ہے۔ آج ہم آدم سے لے کر آج تک جتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں انبیاء کو بھی دیکھتے ہیں، نبیوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ سب مر گئے، کوئی جی نہیں اٹھا، لیکن واحد ایک ہستی ہے جو جی اٹھی، اس لیے جی اٹھا تاکہ ہم بھی کیا ہے جی اٹھیں۔ ابھی جلال کی خوشخبری میں اس کو میں مزید بھی کلیئر کرتا ہوں، لیکن خدا کے فضل کو یاد رکھیں کہ خدا کا فضل ہمیں یہ بتاتا ہے، یا خدا کے فضل کی خوشخبری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صلیب کے اوپر ایک عظیم تبادلہ ہوا ہے، اور اس تبادلے کے باعث ہمیں گناہ کے اثر سے بچایا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، موت اموات 2 ہیں، ایک جسمانی موت ہے اور ایک روحانی موت ہے۔ جسمانی موت تو ہر انسان پر آنی ہی آنی ہے، لیکن روحانی موت صرف ان کے لیے ہے جو اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ آج لوگ ہم پر یہ سوال اٹھاتے ہیں، خدا کا بیٹا اور صلیب پر۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر خدا کا بیٹا صلیب پر قربان نہ ہوتا تو آج ہم دوسری موت سے نہ بچتے۔ اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں دوسری موت سے کیا ہے بچایا ہے، اور گناہ کے اثر سے رہائی بخشی ہے۔ رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ خدا کی خوشخبری کے لیے حوالہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 12 آیت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، 9 باب کی 12 آیت، لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ
हमारे बायस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना आए। तो खुदा की खुशखबरी को जो है यहाँ पर, या खुदा के फजल की खुशखबरी को मसीह की खुशखबरी के साथ जो है, या मसीह की खुशखबरी के नाम से भी पेश किया गया है। इसके अलावा इफिसियों 6:15 में लिखा है, बड़ी मशहूर आयत है, जहां पर वो हथियारों का भी जिक्र करता है, वहां पर सुलह की खुशखबरी का हमें जिक्र नजर आता है। तो सुलह की खुशखबरी जो है ये खुदा के फजल की ही खुशखबरी है। एक बात याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का सुलह का बढ़ाया हुआ हाथ है। उसने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, खुदा ने हाथ बढ़ाया है आदमी की तरफ। लिखा है, आओ हम बहम हुजत करें। बड़ा खूबसूरत अंग्रेजी तर्जमा में जो लफ्ज है वो लिखा है, लेट अस सेटल द मैटर। खुदा ने मसले का हल निकाला है, और उस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद यीशुअल मसीह है। और यही खुदा के फजल की क्या है, खुशखबरी है। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत को देखे तो लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। हम नहीं जानते, हम पहचान नहीं सकते कि खुदा की प्रस्तिश कैसे करनी है, उसकी इबादत करनी है। हम खुदा के बेटे को पहचान नहीं सकते। लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया कि हमें रोआख दिया गया है, हमें ड्योनामस दिया गया है, डायनामाइट दिया गया है, ताकि हम खुदा के कलाम में फटते हैं। जैसा वो लिखा है ना, रूह की फटती हुई जुबाने, हमें नई रूह दी गई है जो हमें नए सिरे से पैदा करती है। जब हम ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने के बायस हम खुदा की फजल में क्या होते हैं, शरीक होते हैं। और हम इस बात के गवाह हैं, जैसा भी हमने हवाला में भी पढ़ा कि पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ना जी उठता तो हमारी गवाही क्या थी, बेफायदा थी। वो इसीलिए जी उठा कि हम भी क्या है, जी उठेंगे। बड़ी प्यारी बात पौलुस कहता है कि जी उठने के दर्जा तक पहुंचो। और ये जी उठने का दर्जा सिर्फ और सिर्फ क्या है, खुदावंद यीशुअल मसीह का है। उसके बाद हम देखते हैं जलाल की खुशखबरी, 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर पड़े। लास्ट टाइम हम सीख रहे थे, मसीह ने जो तालीमात का आगाज किया, नमक के साथ रोशनी भी थी कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो ये आसमान की बादशाही हमारे अंदर जो है, जाहिरी तौर पर तो नहीं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि हिडनली हमारे अंदर क्या होती है, कायम होती है। और जाहिरी तौर पर जब हम अपने इखलाक से, रास्तबाजी के कामों से, अपने करदार से मसीह के करदार को, खुदा के करदार को, खुदा की जात को दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो इस तरह खुदा का जलाल दुनिया पर क्या होता है, जाहिर होता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। बड़ी खूबसूरत बात याकूब के खत में हम देखते हैं लिखी है कि बगैर अमाल के ईमान क्या है, मुर्दा है। एक बात याद रखें कि ईमान के वसीला से हमें फजल मिलता है और अच्छे काम इसको मसीह ने मत्ती 5 बाब में रास्तबाजी से जाहिर किया है। रास्तबाजी के काम, ये रास्तबाजी के काम जो हैं, जब ये हमारे अंदर आते हैं तो ये रूह का फल है। ये रूह का क्या है, फल है। ये हम फल दुनिया के सामने जाहिर करते हैं। जब हम फकीयों और फरीसियों को देखते हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर कर रहा था, फकीयों की जिंदगी सिर्फ एक जाहिरी जिंदगी थी। वो लोगों को दिखाते ही थे, उनकी जिंदगी में दिखावा ही था, लेकिन वो हकीकी तौर पर तब्दील नहीं, बल्कि सफेदी फिरी हुई क्या थी, कब्रें थी। इसीलिए मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकालकर गोश्तीन दिल तुम्हें अता करूंगा। वो कहता है पहले तो आयन पत्थरों पर लिखा गया था, अब मैं तुम्हारे दिल के अंदर लिखूंगा। और ये हमारे दिल के अंदर लिखा गया है। और यही आयन जब हम इस फरमान को बयान करते हैं, पौलुस कहता है हम लफ्जों के खादम नहीं है,
ہم لفظوں کے خادم نہیں بلکہ ہم خدا کے روح کے خادم ہیں، جو خدا کے روح سے بات کرتے ہیں۔ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، خدا کا گھر ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے تاکہ ہم اس کے زور سے پھٹیں، جیسے پطرس نے ایک کال دی اور بہت سے لوگوں کو 3000 لوگ اس کلام پر، اس منادی پر کیا ہے، ایمان لائے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا مبارک خدا کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق جو ہمیں کیا ہے، سپرد ہوئی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جی اٹھے تاکہ ہم نجات تک پہنچیں، اور پھر سب سے ضروری بات ہے کہ جلال میں بھی رہیں۔ افسیوں کے خط میں لکھتے ہیں پولس رسول کہ ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر باپ کے سامنے پیش کرے جس میں کوئی داغ، کوئی جھری اور کوئی عیب نہ ہو۔ اس کے لیے خدا ہمیں دکھوں میں سے گزارتا ہے، خدا ہمیں تکلیفوں میں سے گزارتا ہے، خدا ہمیں مشکلات میں سے گزارتا ہے۔ خدا کے خادم سپرجن کہتے ہیں کہ خدا ہمیں ابلیس کے حوالے بھی کر دیتا ہے، خدا ہماری نسوں کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کس نے یسایہ 40 باب کی 12 آیت میں کس نے سمندر کو چلو سے ناپا؟ چلو جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارا پام ہے، ہماری ہتھیلی ہے۔ سوچیں کہ خدا کی ہتھیلی اتنی بڑی ہے کہ ایک ڈراپ لیا اور اس نے اس سے سمندر بنا دیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو زمین پر 70 حصہ جو ہے وہ پانی ہے اور 3 حصے صرف خشکی ہے، اور صرف ایک ڈراپ سے اس نے پانی بنا دیا، تو اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے۔ تو خدا کے خادم سپرجن کہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ ہی ہمارے اوپر رکھ دیتا ہے، وہ اپنا پاؤں ہی ہمارے اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ ہمیں کیا کرے، صاف کرے، ہماری میل کچیل ہمارے سے دور کرے۔ آپ نے دیکھا ہے جب عورتیں روٹی پکاتی ہیں نا، تو وہ جب کیا کہہ سکتے ہیں کہ روٹی پکاتی ہیں تو بیلنے کے بعد جب اس کو روٹی کو، وہ کیا لفظ نہیں ذہن میں آ رہا، روٹی بنا کر اس کو توے کے اوپر سیکتی ہیں، اس کو سیکا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، خدا سانو سیکدا نہیں ہے، خدا ہمیں آگ کے اندر ہی رکھ دیتا ہے تاکہ جو بھی ہمارے اوپر میل کچیل ہے، جو بھی ہمارے اندر گندگی ہے، وہ ہمارے سے علیحدہ ہو جائے۔ کیوں علیحدہ ہو جائے؟ خدا کے خادم جان R.W. اسٹارٹ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو وہ جلال والی کلیسیا خدا کے جلال کو ظاہر کرے گی، اور یہ خدا کا جلال اس دنیا کو، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، ان پر یہ ظاہر کرے گی کہ ہمارا خدا کیسا جلال والا خدا ہے، وہ ہمیں کیسے پاک کرتا ہے۔ پہلے پطرس کے اگر ہم خط کو دیکھیں، اس کے پہلے باب میں لکھا ہے فرشتے بھی اس دن کو دیکھنے کے کیا ہے، مشتاق ہیں کہ خدا کیسے فضل کرتا ہے، خدا کیسے بچاتا ہے۔ اگر ہم اب 8 باب دیکھیں رومیو، تو اس میں لکھا ہے کہ نہ صرف ہم جو پہلے پھل ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے وہ تمام لوگ بھی جو مسیح پر ایمان نہیں لائے، وہ ابھی، بلکہ میں آیت پڑھ ہی دیتا ہوں، بڑی خوبصورت آیت ہے 8 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی اور درجے ذا میں تڑپتی رہتی ہے، نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پھل ملے آپ اپنے بدن میں کراتے ہیں، اور لے پالک ہونے یعنی بدن کی مخلصی کی کیا کرتے ہیں، راہ دیکھتے ہیں۔ جب خدا ہمیں تکلیفوں میں سے گزارتا ہے، جب ہمیں مصیبتوں آزمائشوں میں سے گزارتا ہے، تو جب ہم جی اٹھیں گے، ہم جلال میں باپ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو ہم اس کے جلال میں چمکیں گے نوروں کی مانند۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ریڈ کارپٹ لگایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی ریڈ کارپٹ لگایا جاتا تھا۔ جو یونان کے لوگ تھے، تو جو فاتح لوگ تھے، ان کو ایک خاص لباس دیا جاتا تھا، وہ سفید لباس پہنتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب 19 باب میں لکھا ہے، کہتا ہے پھر میں نے برا کی شادی کو دیکھا، اور کہتا ہے پھر میں نے ادھر بڑی بھیڑ دیکھی، انہوں نے سفید لباس پہنا تھا۔ اس سفید لباس سے مراد راست بازی کے کیا ہے، کام ہے۔ یہ راست بازی کے کام ہیں جو ہم نے اس زمین پر کیے ہیں، اور ہمیں اجر و انعام دیے جائیں گے، اور لوگ ہمیں دیکھیں گے، اس کارپٹ پہ سے ہم گزریں گے۔ یہ وہی لوگ جو اس زمین پر ہمیں کئی القاب سے پکارتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں خدا اور صلیب پر
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن اس دن وہ ہمیں اس جلال کے کہہ سکتے ہیں کہ خوشخبری میں جس نے ہمیں تبدیل کیا ہے، اور جس میں جب ہم جی اٹھیں گے ہمارا جسم جو تبدیل ہو جائے گا اور جلالی بدن بن جائے گا، جب ہم جی اٹھیں گے اس کے جلال میں چمکیں گے، اور وہ ریڈ کارپٹ جو ہمارے لیے لگے گا اس میں ہم باپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور ادھر لکھا ہے کہ مبارک میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور ضیافت میں کیا ہے، شریک ہو۔ جو جلال کی خوشخبری ہے یہ انسان کی نجات کو بیان کرتی ہے۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، انسان کی نجات کو جو جلال کی خوشخبری ہے بیان کرتی ہے۔ خدا پاک ہے، انسان گناہ کے باعث ناپاک ہو گیا، مسیح نے صلیب پر گناہوں کے لیے جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب چاہتا ہے کہ تمام دنیا کیا کرے، توبہ کرے۔ جو کوئی توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، اسے معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو جلال کیوں کہا گیا ہے؟ یہ خوشخبری خدا کے محبت، فضل، پاکیزگی اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے، مسیح کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ گناہگار کو مکمل جلال دیتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو، آدم کو جو بنایا وہ ایک کمپلیٹ انسان تھا، مسیح صلیب پر مر گیا۔ کیا خدا صلیب پر مر گیا؟ وہاں پر تو لکھا ہے کہ اس کی لاش کو دفن بھی کیا گیا۔ کیا خدا صلیب پر مر گیا؟ کیا وہ انکانشیس ہو گیا؟ خدا تو نہیں مر سکتا، بلکہ اس جسم کو مارا گیا۔ خدا نے وہی جسم لیا جو گناہ کے باعث تبدیل ہوا تھا، اس جسم کو جو راست باز تھا۔ ہمارا تو خیر جو جسم ہے یہ بھی گناہگاری ہے، لیکن جو تبدیل ہوا ہوا جسم تھا، مسیح نے جو راست باز زندگی گزاری، اس جسم کو صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا، اور جب وہ جی اٹھا تو جلالی بدن میں جی اٹھا۔ جب ہم بھی مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو ہم بھی اسی جلال میں جی اٹھیں گے۔ بڑی پیاری بات پولس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے 4 باب میں کہتا ہے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے ناواقف رہو، اور کہتا ہے اسی بات سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اور تسلی کیا ہے؟ کہتا للکار نرسنگے کی آواز، ایک للکار نرسنگے کی آواز، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں آواز دیں گے، اپنی دلہن کو آواز دیں گے، اور ہم مردوں کی قیامت میں جی اٹھیں گے۔ جیسا اس ڈاکو نے مسیح سے درخواست کی کہ جب تو مردوں کی قیامت میں آئے، جب تو اپنے فردوس میں آئے، تو تو مجھے کیا کرنا، یاد رکھنا۔ تو اس نے کہا تو وہاں جی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فردوس کا دروازہ صلیب سے کھلتا ہے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے، راست بازی کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کو یہ جلال کی زندگی ملتی ہے۔ وہ خدا کے روح اور اس کے جلال سے معمور ہوتا ہے۔ گو کہ ہم کامل نہیں ہو گئے، ہم کاملیت کے سفر پر چل رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی یعقوب سے اسرائیل تک کا سفر ہے، ساؤل سے پولوس تک کا سفر ہے۔ پولوس کا مطلب ہے بڑا، ساؤل کا مطلب ہے چھوٹا۔ ہمیں چھوٹا بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس جلالی بدن کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کاملیت کے سفر پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم دمشق کے سفر پر گامزن ہیں، جس پر ہماری مسیح سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم مسیح کے 2 شاگردوں کو دیکھتے ہیں جو ایک سفر پر جا رہے ہیں، اور وہ مسیح کو جانتے نہیں ہیں۔ مسیح پوشیدگی میں ان سے بات کرتا ہے، اور پھر ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ دماسکس کی راہ کو ہم دیکھتے ہیں جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے، مسیح کی پہچان میں بڑھاتی ہے۔ آج عزیزو، یہ جلال کی خوشخبری
یہ فضل کی خوشخبری ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے، اس نے ہم سے صلح کی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں، لیکن اس وقت ہی داخل ہوں گے جب ہمیں مسیح کی راست بازی مل جائے گی، ہم مسیح کی راست بازی کو حاصل کر لیں گے۔ یہ کیسے ملتی ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا بھائی پولوس کہتا ہے آج سے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، میں پرانا انسان نہیں ہوں بلکہ اب میرا جسم جلالی بن رہا ہے، اور جب تک میں اس زمین پر موجود ہوں، جب تک یہ خیمہ گرایا نہیں جاتا، اس وقت تک میں اس کاملیت کے سفر پر گامزن ہوں۔ خدا کرے، اسی لیے تو مسیح نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ سمرنا کی کلیسیا کو، تو میں تجھے زندگی کا تاج بخشوں گا۔ یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ خدا کرے کہ ہم خدا کے جلال میں داخل ہو سکیں، اور ہمارے بہت سے بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ بڑا پیارا گیت ہے، میں اکثر گاتا ہوتا ہوں، ہمارے پرانے بھائی جو تھے بڑا گاتے ہوتے تھے کہ جا میں نہیں تیری گل مننی آکھے گا یسو گناہ گارا، جا اکھاں گو لامبے ہٹ جا دوزخیا بدکارا۔ بڑا پیارا اس کا ایک شعر ہے، کیڑی گل لئی دنیا چ کلیا تو راہ بدیاں دا ملیا۔ پھر آگے کہتا ہے، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ تو راہ بدیاں دا ملیا او کیتا میرا جان بوجھ کے پاپیا فضول کفارا۔ آج ہم خدا کی خوشخبری کو سن تو رہے ہیں، ہمیں اچھی بھی بہت لگتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نوح کی کشتی خوبصورت بہت تھی، نوح باہر کھڑا ہو کے کہتا رہتا اے جی بڑی سونی کشتی ہے، میں بڑی محنت کر کے بنائی ہے۔ جب وہ کشتی کے اندر گیا تو اس وقت ہی موت سے بچا۔ ہمیں بھی مسیح میں آنے کی ضرورت ہے، مسیح ہمارے اندر آئے۔ کہ خداوند نے کس دن موقع دیا تو اس پر بات کریں گے، ان کرائسٹ اور فار کرائسٹ کیا ہے۔ ہم نے مسیح میں بھی ہونا ہے اور مسیح کے لیے بھی ہونا ہے۔ خالی خوشخبری کے کلام کو سنتے نہیں رہنا، تعریفیں ہی نہیں کرتے رہنا، جی بہت اچھا کلام سی، ویری گڈ۔ وہ جیسے آیت ہے زبور 119 میں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ روز بائبل پڑھو، ویری گڈ، بہت خوبصورت کلام ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیتے روشنی ہے۔ اس وقت تک روشنی نہیں ہے جب تک میں اس روشنی کے سایہ میں نہیں آ جاتا، جب تک یہ روشنی مجھ پر نہیں چمک گئی۔ لکھا ہے وہ جو اندھیرے اور موت کی سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے ان پر خداوند کا نور چمکا۔ اس اثر کو مسیح نے ختم کر دیا ہے، اس موت کو ختم کر دیا ہے جو ہمارے اوپر دندناتی تھی۔ ہمارا بھائی پولوس اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑاتے ہوئے اسے کیا کہتا ہے؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ وہ بچے ہیں نا ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، وہ زبانیں بھی نکالتے ہیں، کانوں سے بھی اس طرح کرتے ہیں۔ پولوس بھی اس کو چڑھاتے ہوئے کہتا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اور داؤد اسی اسنا میں 23 زبور میں کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ فضل کی خوشخبری کے باعث مسیح ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں لے آیا ہے، وہ ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کے آیا ہے تاکہ ہم جلال کی زندگی گزاریں، اور ایک دن ہمیں بھرپور جلال کے ساتھ اسی کامل زندگی کے ساتھ باپ کے سامنے پیش کرے جس میں کوئی عیب کوئی جھری نہ ہو۔ میرے استاد مبالغہ رائی میں ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ مسیح اپنی دلہن جو ہے نا باپ کے سامنے لے کے آئے گا تو وہ کہے گا ایک کی کوڑ کباڑ لے کے آ گیا، چوکے باہر سٹ، یہ تیری بیوی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھے، مسیح کو ایسی بیوی کی ضرورت نہیں۔ ہم ساتوں کلیسیاؤں کو دیکھیں نا تو کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے، کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ٹائم ویسے کافی آگے زیادہ ہو چکا ہے، 5 منٹ میں زیادہ لے چکا ہوں۔ تو پطرس، بڑی پیاری پطرس کی ہم کہانی کو دیکھیں تو اس نے کان کو کاٹ دیا تھا، مسیح نے واپس کان لگایا، مسیح نے کہا سننے والی ڈیوائس کو قتل نہیں کرنا، کان کا قتل نہیں کرنا۔ اسی لیے کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور صرف سننا ہی نہیں ہے،
अगर हम उस औरत को देखें ना जो पानी लेने आई थी, अपना कड़ा उथे ही सुटिया और उसने जाकर गांव में ऐसी मनादी की, वो कहती है मुझे ख्रिस्टोस मिल गया, और उस खुशखबरी पर पूरा गांव ईमान ले आया। खुदा करे कि हमारी गवाही भी ऐसी ही मजबूत हो, और जब मसीह आए तो हम जलाली बदन में उसके सामने पेश हो सकें। खुदावंद जहाँ नेक्स्ट सैटरडे को हम अबदी खुशखबरी और एक और अंजील जो है, मतलब अबदी अंजील और एक और अंजील के मुतालिक सीखेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन आमीन। पास्टर इरफान साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरती से आपने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर किया है और बड़ी तरतीब और वजाहत के साथ आपने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह से कसरत से इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सर। आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजार। इसी के साथ आइए मेरे अज़ीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए हम खुदावंद के हुज़ूर में झुकेंगे, हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादिम पास्टर लखवीर साहब से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और उसके बाद में ब्रदर आफ्ताब दुआ रबानी में हमारी मदद करेंगे, और फिर आखिर में पास्टर लखवीर साहब कलाम बरकत के साथ कलीसिया रुखसत करेंगे। आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਚਾਹੀਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੁਲਕ ਦਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ।